अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़ क़ाला इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ल बलदा आमिनन वज्नुबनी सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। दुरूस कुरानिया के सिलसिला में आज हम दर्स कुरान में सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 35 से शुरू कर रहे हैं। 13वां पारा है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मिस्र से हिजरत फरमा के फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, मिस्र में आपके साथ जो वक़्त का हाकिम था वहाँ का, उसने हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादती करने की कोशिश की, हाथ बढ़ाया, आपकी दुआ से हाथ उसका शल हो गया। फिर उसने कहा दुआ कीजिए मैं सही हो जाऊं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन जब फिर सही हुआ तो फिर उसने ऐसा किया। अब उसको समझ लगी कि ये तो अल्लाह के बंदे हैं। फिर हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला ने उसको बताया कि ये हज़रत इब्राहीम जो मेरे खामद अल्लाह के नबी हैं। तो उसने हज़रत सारा की खिदमत के लिए, हज़रत इब्राहीम की खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा अजरलक, अपनी बेटी जो है उनकी बारगाह में पेश की कि ये आपके अजर है, आप मुझे माफ़ फरमा दें। वक़्त के हाकिम की बेटी थी, खूबसूरत थी, पाकबाज थी, बाहया थी। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कहते हैं कि दुनिया में उस वक़्त तमाम कायनात की औरतों से खूबसूरत, बाहया, बापर्दा जो भी उस दौर में था उसके मुताबिक। तो आप दोनों को लेके फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। वहाँ हज़रत सैयदा हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने हज़रत इब्राहीम को एक चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। यहाँ यहूद नसारा और बनी इसराइल वाले एक एतराज़ करते हैं, और हमारे भी बाज़ मुर्रिखीन ने या मुफस्सिरीन ने वैसा ही लिख दिया कि उस वक़्त के हाकिम ने एक लौंडी दी थी हज़रत हाजरा जो थी, ये लौंडी थी, हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा की बारगाह में पेश की थी। यहाँ बनी इसराइल वाले ये एतराज़ करते हैं कि चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद से हैं और बाकी तमाम अंबिया बनी इसराइल वाले हज़रत इसहाक़ की औलाद से हैं, तो कहते हैं कि देखो हमारे जो नबी हैं वो हैं एक आज़ाद औरत की औलाद से, और तुम्हारे नबी माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो हज़रत इस्माइल हैं और उनके बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक लौंडी की औलाद है। तो वो लौंडी नहीं थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो लिखने वाला होता है या बयान करने वाला होता है वो इन लोगों के जो कल्बी खबासत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और वैसे ही रवायतें नकल कर देते हैं। बहुत सारी अंबिया इकराम के बारे में ऐसी रवायतें हैं जिनसे जो है परहेज़ करना चाहिए, अंबिया की जो इस्मत के ख़िलाफ़ हैं, जो आपके उनके अदब के ख़िलाफ़ हैं। ऐसे ही ऐसी चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे हमारे मुफस्सिरीन ने हज़रत हाजरा को लौंडी ही लिख दिया और वो ना समझ पाए कि ये इसराइली रवायात हैं और बहुत ये सोची समझी स्कीम के तहत मुसलमानों की किताबों में दाखिल की गई। अब जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता था। वैसे भी बेटे वैसे भी आखिरी उम्र में मिले और वैसे भी इतने खूबसूरत, और फिर ऊपर से पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा का चमकना, इतना प्यार
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو حضرت اسماعیل کو دیکھ کے آتا تھا کہ آپ ان کو جدا نہیں ہونے دیتے تھے، کبھی کندھوں پہ، کبھی دامن میں، کبھی جھولی میں، کبھی ہاتھوں میں۔ تو لازمی بات ہے، عورت ہوتی ہے، اس کو ایک رشک پیدا ہوا حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ توجہ زیادہ تر وہ حضرت اسماعیل اور اسماعیل کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کی طرف، اور پھر ویسے بھی حضرت ہاجرہ تھی خدمت کرتی تھی، ہمیشہ ساتھ رہتی تھی صبح و شام، تو زیادہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی توجہ دیتی تھی حضرت ہاجرہ کی طرف تھی۔ پھر بیٹا پیدا ہو گیا تو اور توجہ ہو گئی۔ اب حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں یا تو ان کی شکل بگاڑ دوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ حضرت سیدنا ابراہیم کی توجہ ان سے جو ہے وہ کم ہو جائے، یا ان کو گھر سے نکال دوں۔ تو پہلی انہوں نے جو قسم کھائی کہ میں ان کی جو ہے غصے میں آ کے قسم کھائی کہ میں ان کی شکل بگاڑ دوں گی۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو اب انہوں نے اس سے رجوع کیا، اور اللہ جل مجدہ کریم کی طرف سے حکم آیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم یوں پوری ہو جائے گی کہ حضرت ہاجرہ کا ناک اور کان ان کو چھید دیا جائے۔ اب انہوں نے تو اس لیے کان اور ناک کو چھیدا کہ ان کی شکل جو ہے بگڑ جائے، سوراخ پیدا ہو جائیں، لیکن چونکہ وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، تو رب کریم نے عورت کو اس کا وہ حسن بنا دیا، عورت کو یعنی جو انہوں نے چھیدا تھا کہ شکل خراب ہو، اب یہ چھیدنا، ناک اور کان کو چھیدنا، یہ یہاں جو ہے وہ یعنی زیور پہنایا جاتا ہے عورت کو، عورت زیور پہنتی ہے، تو بجائے عیب کے رب کریم نے اس کو عورت کو قیامت تک آنے والی عورتوں کو اس کو زینت بنا دیا۔ اب جب دونوں میں یہ شکر رنجی پیدا ہوئی تو حضرت سارہ نے یہ کہا کہ بس ان کو تم جدا کر دو۔ قدرت نے ایک بنانا تھا، یعنی ایک طریقہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے بنایا تو زمین کے لیے تھا، رکھا وہاں آسمانوں میں تھا، تو وہاں ایک طریقہ بنایا کہ انہوں نے وہ کھا لیا جو ہے، یعنی درخت اور زمین پہ آئے۔ تو اسی طریقے سے رب کریم نے ایک طریقہ جو ہے وہ بنایا، جیسے حضرت پیچھے ہم نے پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے اونٹ سے یعنی کنویں سے نکالا، اور کس طریقے سے اللہ جل مجدہ کو ان کو ایک سبب بنایا، اور وہ مصر میں آ گئے، پھر وقت کے حاکم بن گئے۔ تو رب کریم اسباب پیدا فرماتا ہے مختلف طریقوں سے، تو یہ ایک سبب تھا جو حضرت سیدہ سارہ کی وجہ سے بنا، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسحاق اور حضرت ہاجرہ کو لے کے وہاں سے چلے، ہجرت فرمائی، اور جہاں آج خانہ کعبہ اور مکہ ہے یہاں تشریف لے آئے۔ یہاں نہ کوئی پانی، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بندہ، نہ بشر، نہ سایہ، نہ چشمہ، کچھ بھی نہیں تھا، صرف پہاڑ ہی پہاڑ، اور وہ بھی آج بھی گرمیوں میں ایسے تپتے ہیں، حالانکہ وہاں آج چشمے ہیں، وہاں بعض اوقات درخت اگے ہوتے ہیں اور مکانات ہیں، پھر بھی لیکن جب گرمی ہوتی ہے مکے کی تو اللہ اکبر، تو اس وقت جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں تو گوشت رکھا جاتا تو وہ پک جاتا تھا، اتنی گرمی تھی۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اور حکم یہ تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، امتحانات جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ آخر عمر میں ایک بچہ ملا جو اتنا خوبصورت تھا، اور پھر ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، پھر فرمایا کہ یہاں تم چھوڑ دو، چونکہ وہ پہلی بیوی تھی، انہوں نے ہجرت ساتھ کی تھی، انہوں نے وہ سارے مسائل دیکھے تھے، تو ان کو جو تھی یعنی ایک فوقیت دی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا بس ان کو چھوڑ کے آئیں، تو وہاں چھوڑا، اب وہاں کوئی سایہ، بندہ، بشر کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت سیدنا خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چھوڑا اور دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، باری تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ حالانکہ وہاں بھی کچھ بھی نہیں تھا، شہر تو وہ بہت بعد بنا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، انہوں نے شہر کہہ دیا تو شہر بن گیا۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچانا۔
رب انا ہن اضللن کثیر من الناس، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تابعنی فانہ منی، تو جو میرا حکم مانے گا وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری جو ہے نافرمانی کرے، فانک غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، تو کرم نوازی کرنے والا ہے، تیرے بندے ہیں، تو مہربانی فرما ان پر۔ اب پھر دعا آپ کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، باری تعالی میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑا کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں کچھ اگتا نہیں، اندہ بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، حالانکہ وہاں گھر نہیں ہے، ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور نبی کا دیکھنا یہ حقیقت ہے، جو نبی نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اور نبی آنے والی قیامت تک کی چیزیں اللہ کے حکم سے دیکھتے ہیں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے آئے گا بھی کہ رب کریم نے ان کو ساری کائنات دکھا دی تھی۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قیامت تک ہوگا میں یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، نہ شہر ہے نہ وہاں گھر ہے، لیکن وہ یوں بات کر رہے ہیں جیسے وہاں شہر بھی موجود ہے اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے، کیونکہ ان کا علم اور علم قطعی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اس لیے فرمایا میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایسی وادی میں بسایا جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دل میں ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبے کی محبت ڈال دے، میری اولاد کی محبت ڈال دے، اور جب محبت ڈلے گی تو یقیناً لوگ خانہ کعبے کی طرف بھی جوک در جوک آئیں گے، اولاد ابراہیم کی طرف بھی جوک در جوک آئیں گے، ورزقہم، تو وہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے، اب وہاں وہ بھی رہیں گے، لوگ بھی آئیں گے، لوگوں کے دلوں میں اور مکے کی، خانہ کعبے کی، حرم کی، اولاد ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہوگی تو لوگ آئیں گے، زیارت کے لیے آئیں گے، حج کے لیے آئیں گے، طواف کے لیے آئیں گے، تو وہاں تو کچھ اگتا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، باری تعالیٰ ان کو کچھ پھل بھی دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرا احسان مانے، تیرا شکر کریں۔ آج تو دنیا ترقی کر گئی، آج تو آپ دنیا کے کسی خطے پہ جائیں بے شمار پھل ملتے ہیں، لیکن جب ایسے مسائل نہیں تھے، جب یہ جہاز نہیں تھے، جب یہ آمد و رفت کے اتنے تیز رفتار جو تھے وسائل نہیں تھے، اس وقت بھی لوگ آج سے جو صدیوں پہلے جو حج کرنے جاتے تھے وہ بھی بتاتے تھے کہ مکے میں الحمدللہ ہمہ وقت جو ہے پھلوں کی بھرمار ہوتی ہے، رات کو سوئیں تو کچھ نہیں، صبح اٹھیں تو پھل ہی پھل، مختلف قسم کے پھل وہاں موجود ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کو ان کے رزق کا بندوبست کیا، حالانکہ وہاں آج تک سوائے کھجوروں کے کچھ بھی نہیں ہوتا، آج محنت کر کے لوگوں نے کچھ کیا، لیکن آج بھی وہاں دیکھ لیں ان پہاڑوں پہ کیا ہوگا۔ تو رب کریم، لیکن آج بھی الحمدللہ وہاں ہر چیز دنیا کی ملتی ہے، یہ رب کریم کا کرم ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ پر نہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ اللہ جل مجدہ کے ہر چیز شہادت ہے، کوئی غائب نہیں ہے، لیکن جو ہم سے غائب ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، جو ہمارے سامنے ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، ورنہ اللہ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ شہادت ہے، غیب نہیں ہے۔ مخلوق کے لحاظ سے جو غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، مخلوق کے لحاظ سے جو حاضر ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اللہ میرا رب جو ہے وہ دعا سننے والا ہے۔ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اولاد جب ملے تو بالخصوص رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ اولاد کے ملنے پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے، اولاد ملے تو خوشی کرو، اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو، اور جو ہے یعنی عقیقہ وغیرہ کرو اور رب کا شکر ادا کرو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے
اولاد مل جائے تو شیطان کو خوش کرنا شروع کر دیا، ناچ گانا ڈانس شروع کر دیا، بے حیائی کی محافل شروع کر دی، مجالس شروع کر دی، اور وہاں پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے لگا۔ تو رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر وہ یعنی کرم نوازی کرے، اولاد عطا فرمائے یا کوئی عزت عطا فرمائے تو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا جو ہے عام طور پہ ہمارے حنفیوں میں تو بالخصوص ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک بھی عام طور پہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، عام طور پہ دعاؤں میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے باری تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، والدیا اور میرے والدین کو معاف فرما دے، ان کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں مسلمانوں کو قیامت کے دن تک جو بھی ہیں آئیں باری تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ یہاں علماء کرام نے بہت سارے مسائل بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نکلے تھے وہاں سے تو وہاں تو ان کا اپنے چچا سے ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا، آزر سے، وہ بت پرست بھی تھا، بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا۔ تو جب وہ مرا تو پتہ چلا، قرآن کریم جیسے آیا کہ جب پتہ چل گیا کفر مرا، فرمایا اب میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا۔ لیکن یہ کئی سالوں کے بعد کا معاملہ ہے، جب یہ خانہ کعبہ بنتا ہے، جب حضرت اسماعیل وہاں پہنچتے تو تب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے علماء نے اخذ کیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والدین مشرک نہیں تھے، آزر آپ کا چچا تھا، آپ کے والد کا نام طارق تھا اور وہ مومن تھا، وہ کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے پورے آباء و اجداد سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سارے کے سارے آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ مومن ہیں۔ دوسرا یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہنی چاہیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو قیامت تک مومن ہیں ان کے لیے یہاں سے بھی اصال ثواب اور دعائیں مانگنا مومنوں کے لیے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگو اور مومنین کے لیے دعا مانگو۔ یہ جو کہتے ہیں کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ فائدہ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ صدقہ کرو، دعا مانگو، قرآن پڑھو، جو بھی پڑھو، نیکی کرو، وہ ان کو جو ہے جب دعا قبول ہوتی ہے تو دیگر نیک چیزیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم ان کو بھی اس کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی جو ہے یہ دعا ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگی۔ آگے لمبی دعا ہے جو آپ نے وہاں دعائیں مانگی تھیں، تو یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ایک گلدستہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد رکھیں، پھر اس میں اپنے والدین کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا یہ ان کا حق ہے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں ایسی والدین کے لیے، مومنوں کے لیے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تو ملت ابراہیمی ہیں، ان کی سنت پہ عمل ہو جائے، ایک رب کے قرآن پہ عمل ہو جائے، اور ایک اپنے مومنوں اور اپنے خاص کر اپنے والدین کے حقوق کا بھی جو ہے وہ بھی ادائیگی ہو جائے۔ آیت نمبر 48، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ فرمایا جس دن بدل دی جائے گی زمین اور اس کے سوا، اس زمین کے سوا اور آسمان، یعنی قیامت کے دن یا تو کہا گیا کہ بالکل اس زمین کی حیت، زمین تو رہی ہے گی لیکن اس کی حیت بدل جائے گی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی سب چٹیل میدان ہو جائے گا، یا یہ اور آسمان پہ بھی یہ سارے کے سارے ستارے جو ہیں جھڑ جائیں گے، چاند اور سورج جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یا تو یہ ہے کہ چیزیں یہی رہیں کہ حیت بدل جائے، یا یہ کہ یہ ساری کی ساری زمین ہی بدل دی جائے گی، چاندی کی زمین لائی جائے گی، پھر مومنوں کے لیے ٹھنڈی ہوگی اور کافروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے وہ تپ رہی ہوگی۔ اور اللہ جل مجدہ کی قدرت سے کوئی بعید بھی نہیں ہے، نئی زمین بنا دے اس نے، کون سے مزدور لگانے ہیں، کون کہنا ہے نئی زمین بن جانی ہے، نیا آسمان بن جانا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ واحد قہار کے سامنے۔ ساری کائنات میدان حشر میں اکٹھی ہوگی، اور اس وقت کوئی کسی دوسرے کا نہ حکم چلے گا اور نہ ہی کوئی اس وقت کو حکم چلانے کے قابل ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
یوم ذن مقرنین فی الاسفاد، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو کہ وہ بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جیسے یہاں قیدیوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کمزور بھی جو ہے ان کے ساتھ اس کو چلنا پڑتا ہے، مجرموں کے گلوں میں طوق ہوں گے، جیسے پہلے گزرا اور آگے بھی آ رہا ہے، اور ان کے جو پاؤں ہیں وہاں ان کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، فرمایا ان کے کرتے رال کے ہوں گے، یعنی چیڑ کے درخت کے کول تار کی مانند کہ جس سے جو نکلتا ہے تو اس کو آگ فوراً پکڑتی ہے، ان کی قمیضیں، ان کے لباس جو ہیں وہ جو ہے یعنی اس کے قطران کے ہوں گے، وتغشی وجوہہم النار، فرمایا ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یہ عذاب بیان کیا جا رہا ہے یوم حشر کا، یعنی قبر کا، کیا نام ہے، جہنم کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی بہت سخت ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اور اس لیے کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے گا پورے کا پورا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جو ہے وہ حساب کرنے میں دیر نہیں کرتا، جلدی حساب لیتا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اور یہ لوگوں کو حکم پہنچانا ہے، وَلِيُنذَرُوا، تاکہ وہ ڈرائے جائیں بہی اس کے ساتھ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے کہ عقل والے اس سے نصیحت پکڑیں۔ آیت الحجر اس کی یہ بھی مکیہ ہے، اس کی آیتیں جو ہیں 100 ہے، اور اس کے رکوع جو ہیں وہ 6 ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن کی۔ آگے 14واں پارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ حجر کی آیت نمبر جو ہے وہ 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں بھی رسول بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو لوگوں نے ان کا مذاق بنایا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ یہ مجرموں کے جو ہے کفار کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے، ان کے ماننے والوں سے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، ہنسی کرنا۔ فرمایا یہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم نے اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں جو ہے ڈال دیا ہے، راہ دیتے ہیں اس میں، یعنی داخل کر دیتے ہیں، لا یؤمنون بہ، اس پر ایمان نہیں لاتے، وقد خلت سنت الاولین، اور یہ اگلوں کی راہ پر یعنی اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے، اس پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کسی بھی نبی نہیں جی ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے، بتوں کو پوجتے تھے ہم، تیری وجہ سے بتوں کو چھوڑ دیں۔ تو فرمایا یہ پہلی امتوں کے جو ہے یہ چلتے ہیں ان کے اوپر، یعنی سنتوں پہ، ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے اوپر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ دن کو اس میں چڑھ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، جب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی اب یہ مانتے نہیں، تو کیا ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں، یہ اس میں چڑھ جائیں؟ لیکن اگر ہم آسمان کا دروازہ بھی ان کے لیے کھول تب بھی کہیں گے نہیں، ہم پہ جادو کر دیا گیا، نہیں ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اتنی کرامتیں اولیاء کی دیکھتے ہیں، اتنے معجزے انبیاء کے دیکھتے ہیں، لیکن جو بدبخت ہوتا ہے وہ بدبخت ہی رہتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ولی مرشد ملتا ہی نہیں ہے۔ ولیوں کے ساتھ مذاق، مرشدین کے ساتھ مذاق، نیک لوگوں کے ساتھ مذاق، اور پھر وہ ان کو مزہ آتا ہے اولیاء کی مخالفت کرنے میں، انبیاء کی مخالفت کرنے میں، معجزات اور کرامات کو مذاق بنانے میں ان کو مزہ آتا ہے، اور وہ دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر ہم آسمان کا دروازہ بھی کھول دینا ان کے لیے تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں جو ہے باندھ دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ
ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو تم کہہ رہے، انبیاء کرام کے معجزے دیکھ کے ابو جہل خود کہتا تھا ایسا کر دو، جب کر دیتے تو کہتے یہ تو بہت بڑا معاذ اللہ استغفر اللہ جادو ہے، یہ تو جادو کر دیا ہے۔ تو آج بھی دیکھیں کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی کرامت بیان کریں آگے سے ہنس کے ٹال دیں گے، بلکہ الٹا اس پر مذاق کرنا شروع کر دیں گے۔ کتنے معجزات صحیح اسناد سے ثابت ہیں، لیکن کئی نام نہاد مسلمان ان کو جو ہے اپنی عقل سے ان کو رد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے، یہ معجزہ تو نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ثابت کر دیں تو کہتے ہیں اس میں نبی کی کیا شان ہے، تو اللہ نے کیا ہے۔ ابھی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے اس کی بھی تو عزت ہوتی ہے نا۔ اس کی کوئی کہے جی سورج کا کیا ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کیا، وہی اللہ نے ہی پیدا کی ہے، لیکن اللہ جل مجدہ کا ایک طریقہ ہے، بغیر نبیوں کے بغیر کتابوں کے چاہتا تو ہدایت دیتا، لیکن نہیں انبیاء بھیجے، حالانکہ لوگ انبیاء کو شہید کرتے لگ پھر بھی بھیجتا۔ رب نے قانون بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے، اس اصول اور قانون کے مطابق جو ہے وہ دنیا کو چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 26، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سیاہ اور گہرا تھا۔ یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو مٹی سے بنایا، مٹی بھی گو کے کتنے دن تک رکھ دی گئی تھی، اس مٹی سے ہم نے بنایا اس کو، انسان کو۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور فرمایا جنوں کو ہم نے اس سے پہلے بنایا، اور دھوئیں کی آگ سے ان کو بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے، میرے محبوب جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے، إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ، کہ میں آدمی بنانے والا ہوں بجتی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو یعنی گہرا سیاہ قسم کا گہرا بن چکی ہوگی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب اس کو میں ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ جس میں ایک تو چیز یہ کہ جب میرے حکم سے وہ ٹھیک بن جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کو اپنی طرف سے خاص جو عزت والی روح ہے اس کو وہ بخش دوں، یعنی اس کو حیات عطا فرما دوں۔ اب یہاں کوئی کہے دیکھو جی من روح ہی کہا ہے تو معاذ اللہ اللہ کی روح ہے، اور اس کا ایک حصہ ٹکڑا ہے جو حضرت آدم کو دے دیا، جیسا بعض علماء بیان کرتے ہیں نور من نور اللہ، تو کہتے ہیں دیکھو جی من ہے یہ تبعیضیہ ہے، تو اللہ کے نور کا ٹکڑا نبی کریم کو تم مانتے ہو؟ نہیں، ہم ٹکڑا نہیں مانتے، یہ من جو ہے یہ یعنی تبعیضیہ نہیں ہے، یہ تو بیان کرنے کے لیے، عزت بیان کرنے کے لیے بیانیہ ہے، عزت بیان کی ہے۔ تو یہ یہاں رب کریم نے من روح ہی، تو کیا معاذ اللہ آدھی روح کاٹ کے اس میں ڈال دی؟ نہیں، فرمایا یہ میرا ایک حکم ہے، اور یہ اس کی عزت کے لیے رب کریم نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔ تو فرمایا تم سجدہ کرنا، فسجد الملائکۃ کلھم، تو سب سجدے جو تھے ان سب نے سجدہ کیا، اجمعون کل کے کل، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، مکر گیا، رب کے حکم کا انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس، او ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، کیا ہوا تجھے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں سے لگ رہا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے سے اب وہ دلائل دینے لگا۔ دیکھیں آدمی کی خوش بختی یہ ہوتی ہے کہ اگر کبھی کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو آدمی جو ہے وہ یعنی معذرت کر لے، فوراً معذرت کر لے۔ سب سے اچھا معاملہ یہی ہے آگے سے جو ڈٹ نہ جائے۔ حضرت آدم اور حضرت آدم جبرائیل، حضرت جبرائیل اور دوسری طرف شیطان کے یعنی یہی فرق ہے۔ حضرت آدم کو جب بتایا گیا کہ منع کیا تھا نا کھانا نہ کھانا، یہ چیز نہ کھانا، کھا لی، تو اسی وقت جو ہے وہ معذرت کر لی، استغفار کر لیا۔ لیکن جب شیطان سے کہا گیا تو نہیں کہا کہ میں بھول گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے، آگے سے ڈٹ گیا اور دلائل دینے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، میں تو بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اس کو ایک بجتی ہوئی سیاہ گارے سے پیدا کیا۔ تو یعنی دلیل کیا دی کہ دیکھو وہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے پیدا ہوا۔ بھائی کسی سے بھی پیدا ہو، جب رب کا حکم ہے سجدہ کرو تو کرو۔
قال فخرج منها فإنك رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا، تجھے دتکار دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ اللَّهِ لَعْنَةَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پہ لعنت ہے، ہر روز یہ لعنت برستی رہے گی، اس میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کہ جب یعنی مبعوث ہوں لوگ، یعنی یوم قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے اور مجھے طاقت دے دے، میں جو چاہوں کروں۔ یہ اس کی جتنی عبادت تھی اس کا صلہ اس نے دنیا میں مانگ لیا، اور رب کریم نے کہا قال فإنک من المنظرین، تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دے دی گئی۔ اور الی یوم الوقت المعلوم، اور اس وقت معلوم تک جو تو نے کہا، یعنی قیامت کا دن معلوم دن ہے، معروف دن ہے، مشہور دن ہے، اس دن تک ہم نے تجھے مہلت دی۔ قال رب بما اغویتنی، کہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ان کو زمین میں بہلا دوں گا، ولأغوینہم اجمعین، اور میں ضرور ان سب کو بے راہ کر دوں گا، ان کے لیے میں دنیاوی کام جو ہیں زیب و زینت کر دوں گا، ان کو دنیاوی کاموں میں لگا کے ان کو میں سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ لیکن ساتھ ہی کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں نا، جو مخلص آدمی ہیں، اخلاص والے آدمی ہیں، جو خاص تیرے بندے ہیں، ان پر تو میرا حکم نہیں چلے گا، لیکن میں دوسرے سب کو جو ہے وہ گمراہ کر دوں گا، دوسرے سب کو راستوں سے بہکا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا یہ عمل دخل جو ہے اللہ کے نیک بندوں پہ نہیں چلتا، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کو قابو کر لیتا ہے، پھر اونٹ کی نکیل کی طرح جیسے اس کا سوار نکیل ہاتھ میں پکڑتا ہے، جیسے گھوڑے کا سوار لگام ہاتھ میں پکڑتا ہے اور جدھر چاہتا چلاتا ہے، ایسے ہم جیسے گناہ گاروں کے اوپر یہ سوار ہو جاتا ہے، ہماری نکیل اور لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ادھر ہمیں لے جاتا ہے۔ ہم چاہیں بھی مسجد جائیں وہ زبردستی سینمے میں لے جاتا ہے، چونکہ ہم نے اس کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیا ہے۔ اگر تیرے بندوں پہ جو ہیں تیرے بندے، ان کو تو میں گمراہ نہیں کروں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف جو آتا ہے، یعنی جو میرے بندے ہیں انہی کا راستہ سیدھا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ اللہ کے بندے تو اس کو ٹھوکر مارتے ہیں اور ہم اس کے مرید ہو جاتے ہیں، اور آج لوگ اللہ کے بندوں سے ہی بگاڑ کے بیٹھ گئے، تو کیا کس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ کس کا کام کر رہے ہیں جو اللہ کے بندوں کے خلاف بولتے ہیں، اولیاء کے خلاف بولتے ہیں، مخلصین کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں؟ کس کا کام؟ اسی کا۔ وہ ان کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے تو ان کے خلاف تو بولیں گے، اب ان کے اوپر قابو تو نہیں پا سکتے لیکن مخالفت تو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی جب دشمن قابو میں نہ آئے تو پھر زبان ہی چلتی ہے، تو زبان چلاتے ہیں، دور سے تیر چلاتے ہیں۔ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، ہاں وہ جو گمراہوں کے ساتھ ہیں، وہ تیرا گمراہ لوگ جو وہ تیرا ساتھ ضرور دیں گے، تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسولوں کے خلاف، جو صحابہ اہل بیت کے خلاف، اولیاء کے خلاف، وہ تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ تیرے مرید ٹھہرے تیرے۔ اب اسی لیے تو علماء نے کہا نا، اسی لیے تو بزرگوں نے کہا نا، جس کا کوئی شیطان نہیں ہے جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ تو جب جو ان کا مرید ہو گیا ان کو تو وہ سنبھال لیں گے، تو جو ان کا مرید ہوگا وہ ان کے خلاف ہی تو کرے گا۔ اب کیا کرے گا وہ؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان کا وہ ٹھکانہ ہے جس کا وعدہ کر دیا گیا، لہا سبا، تو ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی حصہ رکھا گیا ہے، یہ ہے جو اس کی طرف جائیں۔ ان المتقین
بے شک جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، فی جنات و عیون، وہ چشموں میں ہوں گے، وہ باغوں میں ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے جس میں چشمے چل رہے ہوں گے، اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ، امن والے اس گھر میں، امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، کہتے ہیں نا، دیکھو جی یہ ائمہ بھی تو آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا، یہ چاروں امام آپس میں کیا اختلاف نہیں کرتے؟ اور پھر کچھ مسائل میں قادری، حنبلی، قادری اور نقش بندی، کیا ان کا اختلاف نہیں ہے؟ یہ چھوٹا موٹا عقائد کا اختلاف نہیں ہے، فروعات کا اختلاف ہے۔ تو فرمایا یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف جو بعض اوقات ہو جاتی ہے شکر انجی اہل حق میں، فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے سینوں میں جو کچھ تھا، من غلن، وہ جو کینہ تھا، من غلن اخوان علی سرر متقابلین، آپس میں بھائی بھائی بنا کے ان سے وہ کھینچ لیں گے۔ وہ جو دنیاوی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، دین کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا، چھوٹی موٹی چیزوں میں اختلاف بعض اوقات ہو جاتا ہے، بندہ بشر ہے۔ تو فرمایا وہ ہم ان کے جو یہاں بعض اوقات چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، فرمایا ان کو ہم کھینچ لیں گے، اور وہ جو ہے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بھائی بن کر۔ لا یمسہم فیہا نصب، ان کے لیے کچھ تکلیف نہیں ہوگی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی ان کو نکالا جائے گا وہاں سے، یہ رب کریم کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ آیت نمبر 68، قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، پیچھے چونکہ تفصیل سے بیان کر دیا ہے، حضرت اللہ جل مجد الکریم نے ان کو فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، تو فرشتے بولے کہ ہم تو مجرموں کی قوم کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں، ان کی طرف بھیجے گئے، الا آل لوط، مگر حضرت لوط کے گھر والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امراتہ، مگر ان کی عورت، قدرنا، وہ ہم ٹھہرا چکے اس کے لیے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، وہ ایمان نہیں لائی تھی، آپ کی چگلی جو تھی وہ کافروں کے ساتھ جا کرتی تھی، آپ کی بے ادبی کرتی تھی، ان کے ساتھ ہوگی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا تم تو کچھ بیگانے لوگ لگتے ہو، پہلے کبھی دیکھا نہیں، چونکہ فرشتے تھے، نوری تھے اور بصری شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو بولے آپ کے پاس ہم وہ لائے ہیں جس میں سے یہ لوگ شک کرتے ہیں، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو کچھ رات ابھی تھوڑی رہتی ہو تو باہر نکالنا، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے تم سے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم، یہ رب کریم کی طرف سے فرشتوں نے کہا کہ تم رات کو نکلنا، سحری کے وقت نکلنا، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اور جہاں کا حکم ہے وہاں چلنا، اپنے مومنوں کو ساتھ لے لو، اپنی آل کو ساتھ لے لو، اور یہاں سے نکل چلو۔ وَقَضَيْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مصبحین، اور جب ہم نے اس کا حکم کا فیصلہ سنا دیا تو صبح ہوتے ہی ان کافروں کے جڑ کٹ جائے گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے، ظالم تھے نا، جیسے آج کل لوگ جو ہیں جسم ہم جنس پرستی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، اس قوم میں بھی یہی گناہ تھا، ان قوموں میں بھی یہی مرد سے مرد شادی کرتا تھا، مرد سے مرد بدفعلی کرتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ نوجوان خوبصورت جو ہے مہمان آئے ہیں، معاذ اللہ ان کے دل میں شیطان نے جو ہے وہ ڈالی یہ چیز، اور بھاگتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ قال ان ہؤلاء ضیفی، آپ نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام میرے یہ جو ہیں مہمان ہیں، فلا تفضحون، نہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے فضیحت نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تخزون، فرمایا اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرنا۔ قالوا اولم ننہک عن العالمین، ہاں بولے ہم نے تمہیں منع نہ کیا کہ ان کے معاملے میں دخل اندازی نہ کیا، تم نے ساری دنیا کا کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ آج بھی دیکھ لیں یہی نہیں ہوتا،
किसी को कहो बे हयाई छोड़ देना, और जी तुमने ठेका उठाया है, मेरे अल्लाह का मामला है, तुम कौन होते हो मेरे मामले में बोलने वाले? तुम जिसकी चाहते हो इज्जत उतार देते हो, जिसको चाहते हो तुम जो रोक देते हो काम से। तो उन्होंने भी कहा, ए लूत, हमने तुम्हें मना नहीं किया कि तुम सारी दुनिया के ठेकेदार ना बनो, लोगों के कामों में टांग ना उड़ाया करो, हमने तुम्हें पहले से बताया। काला हाउलाए बिनाती इन कुंतुम फाइलिन, कहा ये जो तुम्हारी औरतें हैं ये नबी की बेटियां होती हैं, मेरी बेटियों की तरह, तुम्हें ये हलाल की गई है ना, इनके साथ तुम रहो ना। अब यहाँ कई जालिमों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ यही मंसूब कर दिया कि ये मेरे मेहमानों को छोड़ दो, मेरी बेटी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कोई क्या आदमी गैरत वाला आदमी ऐसा करता है? वो तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो अल्लाह के नबी हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? तो यहाँ बनाती से मुराद जो है ये कौम की बेटियां हैं, ना कि उनकी जाती बेटियां के माज़अल्लाह वो कहें कि मेरे मेहमानों को छोड़ दो, मेरी बेटियों के साथ जो चाहो करो। वो जो तुम्हारे निकाह में दी गई हैं वो तो वहां पे हलाल हैं, वो भी तो मेरी बेटियों की तरह है ना, मेरे मेहमानों को ना छड़। ला अमरो का इन्नहुम लफी सकरतहिम या महबूब, तेरी हयाती की कसम, महबूब तेरी जात की कसम, तेरी हयात की कसम, तेरी जिंदगी की कसम, ये लोग नशे में भटके हुए थे, नबी को जो है जलील करना चाहते थे, नबी को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह फजीहत करना चाहते थे। क्या हासिल हुआ? जो नबियों के खिलाफ ये वो आयत करीमा, किसी नबी की, किसी आदमी की हयात की कसम अल्लाह जल्ला मजदूर करीम याद नहीं फरमाई, लेकिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं चेहरे की कसम, कहीं आंखों की कसम, कहीं जुल्फों की कसम, कहीं हाथों की कसम, कहीं पाँव की कसम, कहीं उस जगह की कसम, कहीं उन रास्तों की कसम, जहां जहां जो जो महबूब की तरफ मंसूब हो गई। और यहाँ रब्बे करीम है, लामरो का महबूब, मुझे तेरी हयात की कसम, मुझे तेरी जिंदगी की कसम। वो लोग जो थे वो अपने नशे में भटके हुए थे, और जो नबियों के खिलाफ बोलेगा क्या बनेगा? फाखज़तहुम सैहतु मुशरिकीन, फरमाया तो दिन निकलते ही इन्हें चंगार ने आ लिया। फजालना आलिहा साफिलाहा, फरमाया ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो गया। व अमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जील, फरमाया उन पर हमने जो है पत्थरों के कैंकरों की बारिश बरसाई। सिजील होता है जो मट्टी से पत्थर बनता है ना, वो। फरमाया उनको ऐसा अजाब दिया कि ऊपर नीचे सारी बस्ती जो है तहवाला हो गई, इनकलाब आ गया, और बारिश बरसी किसकी? पत्थरों की, कैंकरों की बारिश उन पे बरसी। फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयतिन लिल मुतवस्सिमीन, फरमाया फरासत वालों के लिए इनमें जो है वो बड़ी निशानी है। अगर कोई फरासत वाला है तो इन चीजों को देखे और इसमें से अपने हिस्से की चीजें जो निकाल सकता है, हदायत हासिल कर सकता है। आयत नंबर 88, ला तुमुद्दुन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही, अपनी आंख उठाकर इन चीजों की तरफ ना देखो जो हमने उनको बरतने के लिए दिए हैं। काफरों की महल्लात को ना देखो, काफरों की गाड़ियों को ना देखो, उनकी अज़वाजन और मिनहुम, और उनके जोड़ों को ना देखो। उनके आजकल कितने लोग हैं वो समझते हैं वो बड़ी खूबसूरत औरतें हैं, फरमाया उनको देखो, अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया, ऐसा जमाल दिया, इतने पैसे दिए, इतनी दौलत दी, इतनी साइंस दी, इतना ये किया, फरमाया इन चीजों की तरफ ना देखो। वला तहज़न अलैहिम, और उन पर कुछ गम भी ना खाओ कि तो हमें नहीं मिला, उनको सब कुछ मिल गया, हम जो है गुर्बत में सारे मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं और उन पर रहमतें हैं। ये रहमत नहीं है, ये आजमाइशें हैं। इसकी तरह वाक़फ़िद जनाहक लिल मोमिन, और मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी परवाज़ जो है मुसलमानों के लिए ये नीची रखिए। आए महबूब, आपकी परवाज़ तो अर्श और लामकां की तरफ है ना, लेकिन महबूब अपने परों को थोड़ा नीचा कीजिए, इन गुलामों को अपने परों के नीचे लीजिए, अपनी चादर रहमत में इनको छुपाइए। ऐ मेरे महबूब, अगर इन महबूबों के आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो महबूब करीम इनको फरमाओ कि उनकी तरफ मत देखो, आओ मेरी चादर रहमत में आ जाओ, ये चादर रहमत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। कुफार की तरफ मत देखो, कुफार के ऊपर जो कुछ हुआ है उसको मत देखो। कुल इन्नी अना अन्नज़ीरुल मुबीन, फरमा दीजिए कि मैं तो साफ डर सुनाने वाला हूँ। कमा अंज़लना अलल मुक़तसिबीन, जैसा कि हमने बांटने वालों पर उतारा। अल्लज़ीना जअलुल कुरआन अदीन, जिन्होंने कलाम इलाही को तिक्के बोटी की तरह कर दिया, झुठला दिया, एक एक आयत के पीछे पड़ गए और उनको कुरान को झुठला दिया। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, तेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम जरूर हम इनसे पूछेंगे,
یہ میرے قرآن کے ساتھ، میرے نبیوں کے ساتھ، میرے ولیوں کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے محبوب تیرے رب کی قسم ضرور پوچھیں گے اما کانو یا معلوم، یہ جو کرتے ہیں نا، یہ ان سے سوال ہوگا، ان کو چھوڑ ہی نہیں دیا جائے گا۔ فاسدا، تو علانیہ کہہ دو، بما تو مارو، جس بات کا تمہیں حکم ہے، وعارض عن المشرکین، اور ان سے منہ پھیر لو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کفیناک المستہزئین، یہ ہنسنے والوں، مذاق کرنے والوں، ٹھٹھا کرنے والوں سے ہم تمہیں کفایت کریں گے، ہم تجھے بچانے والے ہیں، تجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان مخالفین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام حق پہنچاتے جاؤ جہاں تک تم کر سکتے ہو، پیغام پہنچا سکتے ہو۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔